मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। मेरा नाम नैन्सी यूनुस है और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे बहुत अजीज़ और मोहतरम फादर परवेज़ इमानुएल, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। उन्होंने काफ़ी साल सेमिनरी में एज ए प्रोफेसर भी काम किया है और बिब्लिकल थियोलॉजियन है। हमारे लिए, हमारी पाकिस्तानी कलीसिया के लिए बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है। फादर जी, आपको वेलकम। जी बहुत शुक्रिया। आपको कहानत के ओहदे पे फाइज हुए 48 इयर्स हो गए, 48 साल। हाँ जी। आपने पहली बार कब महसूस किया कि आपको बुलाहट है कहानत के पाक साक्रामेंट के लिए? ये कोई एक वाक़या नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ा है। हाँ। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे दिल में भी ये तमन्ना पैदा की कि मैं भी काहिन बनूं। मसलन एक दफ़ा जब हम बहुत छोटे थे, ये 1955 या 56 की बात है, कि बिशप चलेओ खुशपुर में आए और सारा गांव साफ किया गया और लोग बाज़ारों में उनका इस तरह इंतज़ार कर रहे थे जैसे वो खुदावन का इंतज़ार कर रहे हों। तो सारे हम लोग बड़े पुरजोश थे। हमें बड़े खूबसूरत कपड़े पहनाए गए, ऑल्टर बॉयज़ के, हमारे हाथों में गुलदस्ते दिए गए और गांव में एक ऐसा रूहानी माहौल तारी था और हम सब बेहद खुश थे और पुरजोश थे। और जब बिशप आए तो हमारे दिल खुशी से भर गए। और वो एक दिन है जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा संग मील की तरह रहा है और मैंने महसूस किया कि एक काहिन या बिशप की मौजूदगी अवाम के लिए, लोगों के लिए कितनी अहम होती है। दूसरी दफ़ा ये एहसास उस वक्त पैदा हुआ जब 1960 में बिशप जॉन जोसेफ खुशपुर में कहानत का उन्हें साक्रामेंट दिया गया। तो वो खुशपुर में ऑर्डेन हुए और उस दिन भी खुशपुर एक ऐसे दौर से गुजर रहा था कि खुशपुर का ही एक जवान काहिन बन रहा है। तो उस वक्त भी हम ऑल्टर बॉय थे और हम लोग वो सारी कहानत की वो जो तैयारियां और वो जो सरगर्मियां थी और वो जो मखसूस रस्म थी उसमें शामिल हुए। और उस दिन मेरे बड़ा तकवीयत से, मैं बड़ी कुव्वत से ये ख्याल मेरे जहन में आया कि मुझे काहिन बनना चाहिए। इसके बाद तीसरा और आखिरी वाक़या ये है कि मैंने मैट्रिक पास की और फादर अमातो अल्दीनो ओपी ने मुझे बुलाया और मुझे ले गए अपने साथ इलाके में। और वहाँ हम एक भट्टे पर गए जहाँ मसीही बहुत मेहनत कर रहे थे और बड़ी ही मुश्किल में थे। और फादर ने उनके घर दिखाए जो स्लम्स की तरह थे और उन्हें बड़ी दुश्वारियों का सामना था, बीमारियाँ और तकलीफ़ और ज़्यादा काम और कम उजरत और ज़्यादा बच्चे और कोई तालीम नहीं। तो फादर अमातो ने कहा कि फादर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर हम आप में से नौजवानों ने ये कुर्बानी ना दी तो ये लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इनको वापस ज़िंदगी में लाने के लिए, इन बच्चों की तालीम के लिए, इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए हमें बहुत से अच्छे नौजवानों की ज़रूरत है। और उस वक्त फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे काहिन बनना चाहिए। थैंक यू। जब आपने ये फ़ैसला किया तो आसान था? इसके अलावा घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? आसान नहीं था क्योंकि मैं लड़कियों में बहुत मकबूल था और बहुत सी लड़कियां मेरी दोस्त भी थीं और बहुत सी नहीं, उनमें से कुछ के बारे में मेरा ज़हन कभी कभी इस तरह आमादा होता था कि उसके साथ शादी करूंगा। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। और ये मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ शादी करूं। और फिर जब मैंने ये फैसला किया तो ऐसे लगा जैसे मेरे दिल को किसी ने पकड़ लिया है कि इतना मुश्किल फैसला इस तरह कैसे गुजारा होगा तन तनहा। और
پھر میں گرجے میں گیا، پہاڑی پر گیا، دعا کی، اور پھر شام کو آ کر میں نے اپنے والدین کو بتایا. تو اس زمانے میں یہ بشپ جان جوزف اور نئے فادرز کا دور تھا. اس زمانے میں بہترین کام یہ ہوتا تھا کہ کوئی فادر بننے کے لیے جائے، یا کوئی لائک اسٹوڈنٹ اگر یہ راستہ چنتا ہے. تو میرے والدین نے، بہن بھائیوں نے اچھا ہی رد عمل دکھایا، انہوں نے کوئی رکاوٹ پیش نہیں کی. البتہ میرے کچھ دوستوں نے اور کچھ اساتذہ نے کہا یار یہ اتنا ذہین لڑکا تھا، یہ ڈاکٹر بن سکتا تھا، بہت مشہور تھا کہ میں ڈاکٹر بننے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور وہ نہیں ہوا. تو اس طرح کا نا ملا جلا رد عمل ہوا میرے اس فیصلے پر. تھینک یو. کیا آپ اپنے ایمان یا خداوند کے ساتھ پہلی ملاقات لائک انکاؤنٹر ود ریئلی ود گاڈ، اس روحانی تجربے کے بارے میں ہمارے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک دفعہ، پہلی دفعہ تو مجھے جو بہت اچھا روحانی تجربہ ہوا وہ پہلا دن تھا جب میں نے پہلی پاک شرکت حاصل کی. تو وہ دن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، ایسے جیسے کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. تو وہ پہلا تجربہ کہ میں نے پہلی پاک شرکت حاصل کی ہے، اور میں نے خداوند یسوع مسیح میرے بدن میں شامل ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو میں نے اپنی ذات کا حصہ بنایا ہے. تو وہ تجربہ بہت اچھا تھا. اور میرے ساتھ جو لڑکے اور لڑکیاں نا تو 100 کے قریب تھے. تو میں سبھی کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ سبھی کے چہرے بڑے روحانی طور پر مطمئن اور شادمانی سے معمور تھے. اور وہ دن یادگار دن تھا. اس دن مجھے سچ مچ محسوس ہوا کہ خدا کہیں آس پاس ہی ہے. تھینک یو. آپ نے بائبل کی اسٹڈی کب اور کہاں پر حاصل کی؟ سیمنریز میں کاہن بنا میں 12 اپریل سن 1977 کو. تو جب کاہن بنے ابھی 2-3 ماہ ہی کام کیا تھا، تو ایک دن بشپ میرے پاس آئے میرے کمرے میں، بشپ پال اندریوتی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سیمنریز کے پروفیسرز اور بائبل جو سیمنری کی کمیشن ہے ان کی خواہش ہے کہ آپ کو اسکرپچرز کی اسٹڈیز کے لیے روم بھیجا جائے. تو میں نے بشپ سے کہا بشپ ابھی 10 سال پڑھتے رہے ہیں، ابھی 2-3 ماہ ہی ہوئے ہیں، پھر جانا پڑے گا پڑھنے کے لیے، میرا دل نہیں چاہتا. تو بشپ مسکرائے، کہنے لگے کہ آپ سوچیں. پھر بشپ نے مجھے 1 ہفتے کے بعد پھر بلایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ 1 سال یہاں مکمل کر لیں بشپس ہاؤس میں، آپ علاقوں میں جائیں، خوشی سے جائیں، جو بھی آپ بحیثیت کاہن کام کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ ضروری ہے سیمنری کے لیے کہ آپ کو بائبل کی اسٹڈی کے لیے جانا ہوگا. اور جب میں خاموش رہا تو پھر بشپ نے بڑی دانش مندی سے کہا فادر پرویز شاید اب آپ نہیں جانتے، لیکن بعد میں آپ خود یہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ اچھا تھا. تو میں سمجھتا کہ بشپ پال اندریوتی کا یہ فیصلہ 100% ٹھیک تھا. اس نے میری ہوملیز اور میری ریکولیکشنز جو میں نے کی اور لوگوں کو گائیڈ کیا، اور ریٹس میں جو گائیڈ کیا اور سیمینار کرائے، وہ واقعی کلیسیا کی خدمت ہے، اور بشپ کا اور سیمنری کمیشن کا فیصلہ صحیح تھا. تھینک یو. تو جب آپ روم میں اسٹڈی کر رہے تھے تو کیا آپ نے صرف پرانے عہد نامے کی اسٹڈی کی ایز اے بینگ اسپیشلائزڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ؟ جس سال ہم گئے وہاں اسکرپچر کی اسٹڈیز کے لیے 2 مضامین ہیں. ایک آپ بالکل اسکرپچر کے لیے جاتے ہیں جو ببلیکم جاتے ہیں، اور ایک اس سال نئی شاخ بنائی گئی بائبل کی ببلیکل تھیولوجی. تو یہ جس کالج اوربانو میں رہتا تھا، اور وہاں انہوں نے اربنیانا یونیورسٹی میں ببلیکل تھیولوجی کو متعارف کرانا تھا، اور انہیں اچھے طالب علموں کی ضرورت تھی. میرے کچھ ساتھی چلے گئے اسکرپچرز کے لیے. میں نے بھی بشپ پال کو لکھا خط کہ میں بھی اسکرپچر کرنا چاہتا ہوں، سیریس اسٹڈی اور وہ زبانوں کا سیکھنا اور یہ وہ. تو بشپ نے پھر ریکٹر کو واپس لکھا کہ پرویز اسکرپچر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ببلیکل تھیولوجی میں نہیں جانا چاہتے. پھر ریکٹر نے بشپ کو لکھا، اور بشپ نے کہا جو کچھ ریکٹر کہتے ہیں وہ کرو. تو پھر میں نے ریکٹر اور بشپ کی صلاح سے یہ میں نے ببلیکل تھیولوجی کی.
اور ببلیکل تھیولوجی میں ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جتنے بھی چاہیں کورسز کر سکتے ہیں, زبانیں سیکھ سکتے ہیں. تو وہ اوریجنل جو زبانیں تھیں گریک, ببلیکل گریک اور ببلیکل ہبرو, وہ سیکھی اس زمانے میں جو ہمیں چاہیے تھی. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ببلیکل تھیولوجی اصل میں پاکستان کے لیے زیادہ مفید ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ جو زبور ہے اس کا پس منظر کیا ہے, یہ کس متن میں لکھا گیا, اور آج کل کے زمانے میں اس کا پیغام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریکولیکشنز کے لیے, ریٹریٹس کے لیے, سیمینار کے لیے اور سیمنری میں پڑھانے کے لیے ببلیکل تھیولوجی میں ساری مضمون تھا, اور یہ بھی فیصلہ انہوں نے کیا جو میں نے مانا. آپ وہاں پہ کتنے سال تھے یہ اسٹڈی کیا آپ نے؟ روم میں؟ روم میں میں 1980 سے 1984 تک رہا, اور پھر میں نے جون 1984 میں اپنا تھیسس ڈیفینڈ کیا. میرے تھیسس کا مضمون تھا مریم مگدلینی بحیثیت ایک گواہ. پہلی گواہ جو تھی یسوع مسیح کی قیامت کی, وہ مریم مگدلینی تھی. اس حوالے سے میں نے مریم مگدلینی کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی ساریاں دور کی, اور تھیسس کو یونیورسٹی میں کافی پسند کیا گیا. اور میں ویکینڈ پر ایک پیرش میں جایا کرتا تھا اٹلی میں, اور اس پیرش کے لوگ بھی آئے تو وہ سارا ہال بھر گیا, اور وہ کہہ رہے اتنے لوگ دیکھنے کے لیے آئے. ڈومینیکن سسٹرز بھی تھی, سسٹر سیسیلیا مجھے یاد ہے, وہ بڑی خوش تھی اور جوش میں آ گئی تھی. اور پتہ نہیں کہاں سے ہار بھی لے کر وہ مال لاٹائے. اور یہ تھا ببلیکل تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کرنے کا تجربہ. تھینک یو. جب آپ وہاں پہ اسٹڈی کر رہے تھے 4 سال کے لیے, یہ تجربہ کیسا تھا؟ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی پریسٹ تھے پاکستان سے, یا آپ صرف اکیلے تھے اس کلاس میں جس میں آپ 4 ایئر آپ نے ببلیکل تھیولوجی کی اسٹڈی کی؟ اس وقت ببلیکل تھیولوجی کے لیے میں اکیلا تھا, لیکن انجیلیکو میں فادر احمد راجہ اور اگسٹین پڑھ رہے تھے, اور ڈومینیکن سسٹرز بھی تھیں, اور کچھ کیپوچن فادرز بھی تھے. کچھ کیپوچن فادرز بھی اسٹڈی کر رہے تھے, لیکن اس زمانے میں کم تھے. آج کل کافی زیادہ فادرز ہیں ہمارے روم میں, مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے. لیکن ہم سب پاکستانی سسٹرز اور فادرز کرسمس کے موقع پر اور ایسٹر کے موقع پر ملا کرتے تھے, اور پھر خوب ہم انجوائے کرتے تھے, کھانا پکاتے تھے اور گیت گاتے تھے, اور پاکستان کی خبریں شیئر کرتے تھے. کبھی کبھی کوئی بشپ بھی آ جاتے تھے یا کوئی پروفیسر ہمارے ساتھ آ جاتے تھے, اور پاکستانی ہمیشہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں. تھینک یو فادر جی. آپ کی پسندیدہ بائبل مقدس کی کون سی کتاب ہے, اور کون سی آیت بھی ہے, اور کیوں؟ اچھا, اس سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ میں بائبل کا طالب علم ہوں, 72 کی 72 کتابیں میری فیوریٹ ہیں. میں کہہ نہیں سکتا کہ کون سی سب سے اچھی ہے, لیکن 2 کتابوں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا. پہلی نشید الاناشید, دا سانگ آف سانگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ہیر رانجھے کی داستان ہے نا, اول حمد خدا دا ورد کریے, تو آپ انسانوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں, آپ کسی انسان میں خدا کا چہرہ اور عکس دیکھتے ہیں. یہ کتاب مجھے بڑی پسند آئی. اس پر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا دا بائبل ٹوڈے میں, امریکہ, اور انہوں نے مجھے خط لکھا کہ اتنا پیارا لکھتے ہیں, پلیز کنٹینیو. بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کتابوں کی طرف آیا. اچھا, لہذا ایک کتاب ہے دا سانگ آف سانگز, اور دوسری ہے مکاشفہ. مکاشفہ میری بہت ہی پسندیدہ کتاب ہے, اس پر میں نے خود بھی ایک تبصرہ لکھا ہے. اور مکاشفہ اصل میں لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں طرح طرح کے جانور ہیں, طرح طرح کے واقعات ہیں, اور گرجے ہیں, اینڈ آف دا ٹائمز, یو نو, لائک لوٹ آف پیپل, بہت سے لوگ نہیں پڑھنا چاہتے, مطلب ڈرتے ہیں. تو اصل میں مکاشفہ کی کتاب یہ ہے کہ یہ جو دکھ میں مبتلا مسیحی تھے, ایذا رسانی کا شکار تھے کیسر نیرو کے دور میں, اور اس سے پہلے بھی, ان کو تسلی دینے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے
یہ کتاب لکھی گئی کہ کچھ دن اور صبر کر، کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور برہ غالب آیا. اس طرح تو خداوند یسوع مسیح جس نے ہمارے لیے خون بہایا وہ شیطان اور موت پر فتح پائے گا. تو آخر میں جو منصف ہوگا اور جو شہنشاہ ہوگا وہ خداوند یسوع مسیح ہوگا. تو یہ ہے اس کتاب کا پیغام. اب آیت کی طرف آتے ہیں. تو آیات ایک تو میری آئیڈیل جو مدر ٹریزا بھی کہتی ہیں کہ نہ صرف وہ جو مجھے خداوند کہتے ہیں آسمان کی بادشاہ داخل ہوں گے، بلکہ وہ جو میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں. یعنی اس دن پہ تیرے کہیں کیا ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، نبوت نہیں کی، معجزات نہیں کیے. تو ان سے یہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہ تھی. تو اس کے بعد میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا دیا. یہ مجھے بہت پسند ہے کہ آپ یہ جو 6 کام ہیں، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور پردیسیوں کو اور بیماروں کو اور مسافروں کا خیال کرنا. جیسے پاپا اعظم بھی کہتے رہے ہیں کہ کتنے لوگ پردیسی ہیں، رزق کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے ہیں، در در بھٹک رہے ہیں، ان کو پناہ ملنی چاہیے. اور یہ انجیلی اقدار ہے. تو یہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی پاک ماسیں کی، کتنی روزریاں پڑھی، کتنے روزے رکھے اور کتنے معجزے کیے، کتنی بدروحوں کو نکالا. ان کو بائی پاس کر کے یسوع نے کہا کہ یہ جو انسانوں کو پیار کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، وہ اچھے. ایک تو یہ پیرا مجھے بہت پسند ہے، یہ مقدس متی کی انجیل کے 25ویں باب میں ہے. اور دوسرا جو آیت مجھے بے حد انسپائر کرتی ہے، وہ جب وہ گناہ گار عورت کو درمیان میں لائے اور اس کو سنگسار کرنا چاہتے تھے، اور یسوع نے کہا کہ تم میں سے جو بے گناہ ہے وہ پہلا پتھر مار. کمال کی بات ہے. اور یہ ساری دنیا کے لیے ایک آئینہ ہے، ساری دنیا کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ دیکھو دوسروں کی عدالت کرنے سے پہلے، دوسروں کو گناہ گار کرنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکو، اور جو تم میں بے گناہ ہے وہ پہلا پتھر مار. اور لکھا ہے کہ جو بزرگ تھے، یعنی جو زیادہ اپنے آپ کو معتبر سمجھ، وہ پہلے گئے، پتھر مار ہی نہیں سکے. وہ بالکل خاموش ہو گئے نا، کہ کچھ کہہ ہی نہیں سکے کہ اب ہم کیا. تو بڑا انقلابی قسم کا یہ فکرہ ہے، اور یہ آیت کمال کی آیت، اور یہ مجھے ہمیشہ انسپائر کرتی ہے. تھینک یو فادر جی. اب تک کہ آپ کے روحانی سفر کا سب سے خوش کن یا اطمینان بخش تجربہ کون سا ہے؟ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ذاتی ایمان، پرسنل فیتھ، آپ کی تعلیم، تبلیغ، پریچنگ اور خدمت پر کس طرح اثر ڈالتا ہے. ہاں، میں نے بہت سی ریٹریٹس میں سسٹرز کو، فادرز کو، ایک دفعہ ریکولیکشن میں بشپس کو بھی، بلکہ بشپس کو بھی میں نے ریٹریٹس دی ہیں. تو جب میں ریٹریٹ کے لیے ہاں کرتا ہوں کہ ہاں میں آؤں گا، تو پھر میری اپنی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اگر انسان خود روحانیت کا تجربہ نہ رکھتا ہو تو وہ دوسروں کو کیا کہے گا. کیونکہ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو کچھ بتائیں تو پہلے اپنا امتحان لینا پڑتا ہے. تو جب بھی میں نے کوئی ریکولیکشن یا ریٹریٹ یا سیمینار دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر ایک بڑے اچھے تجربے سے گزرتا ہوں، اور وہی ایمان شیئر کرتا ہوں دوسروں کے ساتھ جو میرا اپنا ہے. اگر میرے دل میں یا میرا ہی ایمان کمزور ہے تو میں دوسروں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بائبل کی اسٹڈی میں نے کی ہے اس نے میری بہت مدد کی ہے. بائبل کے بارے سے میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ وہ یعقوب رات کو دریا کے کنارے فرشتے سے کشتی لڑتا رہا، اور لکھا ہے کہ یعقوب خدا سے لڑا اور غالب آیا. میں سمجھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خدا سے لڑے اور غالب آئے. تو اس سارے قصے کو، یہ جو سارا کہانی ہے، میں نے بڑی ڈیپ سٹڈی کی،
اور اس پہ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو لڑائی تھی یعقوب کی وہ اپنے آپ سے تھی. وہ خود غرض تھا, اپنے بھائی کی برکت چرا لی, اور اس طرح اس نے ہمیشہ اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچا, دوسروں کو دکھ دیا. ماں پریشان ہو گئی, ماں کا منہ بعد میں نہیں دیکھا, باپ رو پڑا, بھائی چلانے لگا, اور یعقوب نے سب کچھ اپنے لیے حاصل کر لی. اب وہ پھر وعدے کی سرزمین میں داخل ہو رہا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ اب میں اس طرح دھوکے بازی سے, دھوکہ دہی سے اور فریب سے تو میں اپنی قوم کی قیادت نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے پہلے روحانی طور پر خود بدلنا ہوگا, پہلے مجھے یہ کرنا ہوگا. اسی طرح میں بھی سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو کوئی روحانی سبق دینے سے پہلے خود اس تجربے سے گزرنا ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ میری مدد کرتا رہا ہے. تھینک یو جی. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے بائبل مقدس اور خدا کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے, فہم ہے, اس میں کیسے تبدیلی آئی ہے؟ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب میں نے ایک گیت لکھا, امن کا پیار کا, پیاسا ہے سارا جہاں. تو وہ میں نے ہم دونوں پروفیسر تھے, فادر آسی ریکٹر تھے اور میں اسکرپچر پڑھاتا تھا. تو میں یہ گیت لے کر گیا فادر آسی کے پاس. میں نے کہا میں نے یار گیت لکھا, ذرا دیکھو کیسے. تو وہ مجھ سے سینئر تھے, تو آسی کو گیت بہت پسند ہے. یہ جب میں نے ان کا کمریاں لائیں کہاں زیتون کی ڈالیاں, تو پھر آسی اسی وقت غصے میں آ گئے. کہتے پرویز, خدا نے تمہیں اتنے ٹیلنٹ دیے, خدا نے تمہیں اتنی حکمت دی ہے, اتنی تمہاری اردو اچھی, اتنی تمہارے پاس ذہانت ہے اور قابلیت ہے, اور تمہیں زنگ لگ رہا ہے, تم کچھ بھی نہیں کر رہے. ایسے بولا زنگ لگ رہا ہے. انہیں کہ تمہیں زنگ لگ رہا ہے, اور تم کو خدا نے جو یہ تحفے دیے ہیں تم ان کا استعمال نہیں کرتے, تم نے ان کو زمین میں دبایا ہوا ہے. تو اس وقت سے پھر میں نے گیت لکھنے شروع کیے, کتابیں لکھنی شروع کی. جو بھی گیت 5-6 لکھے, اب تو میں نے کافی لکھے, لیکن وہ بے حد مقبول. سن ہے میرے آفتاب تیرا نہیں ہے جواب, تو اس طرح دنیا کا کونا کونا یسوع کا نام پکارے, ایسا ماحول بنائے اور ہم مل کر سارے. تو پھر فادر آسی کی گائیڈنس میں, ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے کتابیں لکھنا شروع کی, اور اب تک میں 72 کتابیں لکھ چکا ہوں. تو یہ تبدیلی ساری سیمنری میں تعلیم دیتے ہوئے, تعلیم حاصل کرتے ہوئے, پروفیسرز کے ساتھ اپنا اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنا علم شیئر کرتے ہوئے سب کچھ حاصل کیا. تو یہ بائبل نے مجھے خدا سے دور ہونے نہیں دیا, یہ سچ مچ خدا کی کتاب ہے. تو biblical studies have played a very big role in my life, really. آپ نے کہا کہ آپ نے 72 بکس لکھی ہیں. وہ آپ نے سارے جو جب لکھنا شروع کیا روم میں سٹارٹ کیا تھا یا پاکستان میں, اور اگر پرنٹ ہوئی ہیں تو وہ کہاں پہ اویلیبل ہے؟ اچھا, آرٹیکل لکھنے روم سے شروع کیے. اوکے. 2 دفعہ میں نے آرٹیکل بھیجے 2 انٹرنیشنل جرنلز میں, لیکن کتابیں لکھنا شروع کی سیمنری میں, کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں. اور چونکہ فادر آسی پہلے ہی لکھ رہے تھے, ان سے پہلے علامہ پال ارنسٹ تھے, تو یہ ہمارے کیتھولک اچھے رائٹرز تھے. تو فادر آسی کی حوصلہ افزائی سے میں نے یہ شروع کیا کتاب لکھنا. اور اس کے علاوہ بعد میں آ کر میں نے فیصل آباد ڈائسس میں ایک دفعہ ووٹنگ ہوئی وکر جنرل کے لیے, اور فادرز نے میرے لیے ووٹنگ کی کہ فادر وکر جنرل بنے, اور میں 3 سال رہا بھی فیصل آباد میں بشپ ہاؤس میں. لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری کال کوئی اور ہے, ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, میری کال ہے ایونجلائزیشن ببلیکل. تو پھر میں نے بشپ سے کہا کہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے کتابیں لکھنے کو, لیکن یہ وقت ہی نہیں ملتا. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 1-2 سال کے لیے میں انڈیا چلا جاؤں, انڈیا چلا جاؤں یا جرمنی اٹلی چلا جاؤں. انڈیا کے لیے کوشش کی, نہیں ہو سکی. تو پھر ایونچولی میں گیا جرمنی میں 2 سال کے لیے. تو وہاں میں نے 5-6 کتابیں لکھی,
اور وہ اتنی مقبول ہوئیں، اتنی پسند کی گئیں کہ بشپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو کہ میں 2 سال کے لیے کیوں کیا ہوں، یا نہ کسی اور نے محسوس کیا، بلکہ سارے فادرز یہ سوچتے رہے، یہ پوچھتے رہے کہ اگلی کتاب کون سی ہے، اب آپ کی نئی کتاب کون سی ہے۔ تو ڈائسس میں جتنے سال بھی رہا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ کرسمس کے موقع پر اور ایسٹر کے موقع پر جب سب فادرز اور سسٹرز آتے ہیں تو میری کتابیں بھی بنڈلز کے ساتھ وہاں آتی ہیں، تو پھر وہ سارے جتنی بھی کتابیں ہوتے ہیں ایک ایک ان کی جلد لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے سیمنری میں وہ زیادہ فیصل آباد میں کتابیں لکھی ہیں، اور وہاں ہے ایک مشال پبلشرز، المثال ہے یا مشال ہے میرا خیال، یہ فیصل آباد میں ہے، فیصل آباد میں جی، وہ عابد علی ہیں اور ویری ویری ویل ایجوکیٹڈ، اس کی بیوی بھی پروفیسر ہے، وہ خود بھی پروفیسر رہا ہے، تو وہ ہے میرے پبلشر، اور وہ مسیحیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، بڑے اوپن مائنڈڈ مسلم ہیں، اور وہ جو بھی اسلام میں غلط ہو یا کسی اور مذہب میں غلط ہو سب سر عام کہہ دیتے ہیں، لیکن اوپن ہے کہ سب کو قبول کرتے ہیں کہ سب بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو ان کے پاس ہیں میری ساری کتابوں کی، وہاں سے یعنی یہ شائع ہوئی ہے، تو وہاں سے مل سکتی ہیں۔ لیکن میرے اپنے پاس بھی میں نے یہ کہتے ہیں سنہری کتاب گھر کے حوالے سے میرے پاس آفس ہے، اور جہاں میں یہاں یہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ ہاں اوکے ٹھیک ہے، وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے یوٹیوب پہ اس کا۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اوکے تھینک یو۔ کلیسیا جو ہے جدید دور میں نوجوانوں سے بہتر تعلق کیسے قائم کر سکتی ہے؟ ہاں، یہاں یہ ہے کہ کسی کی عدالت کرنا تو کبھی بھی اچھی بات نہیں ہے، اور لیکن میں نے دیکھا کہ یورپ میں نوجوانوں کے اور کاہنوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، اور کہیں کہیں ہیں فادرز جو نوجوانوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور ان کے لیے بہت سے پروگرام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے بغیر کلیسیا زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہاں تو بہت ہی قابل افسوس صورتحال ہے یورپ میں، ہے نا؟ لیکن ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جب میں سیمنری میں تھا تو ہمیں ایک ملتی ہے فری ایوننگ۔ فری ایوننگ کا مطلب ہے کہ لنچ کے بعد آپ جہاں بھی چاہیں رات 10 بجے تک جا سکتے ہیں۔ آپ ساحل سمندر پر جانا چاہتے ہیں، آپ کسی دوستوں کو ملنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں، یا کہیں سیر کے لیے کسی پارک میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو میں جب فری ایوننگ ہوتی تھی تو میں عیسیٰ نگری کے غریب لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ تو فادر جی تھے، وہ فادر جو انوسنٹ تھے، وہ کیپچن فادر تھے ہمارے ریکٹر، انہوں نے ایک دفعہ وہاں سے گاڑی گزری گراؤنڈ کے قریب سے، تو انہوں نے دیکھا کہ میں اکثر فری ایوننگ کے لیے نہیں جاتا، تو انہوں نے پھر مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں فری ایوننگ کا کہ وہ کہیں جائیں، تو آپ لوگ یہ ان بچوں کے غریب بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ پھر پہلی دفعہ سیمنری کی ہسٹری میں انہوں نے کہا کہ پرویز آپ جب سیمنیرین کھیلتے ہیں تو آپ پڑھا کریں، جب وہ کھیل کے گراؤنڈ خالی ہو جاتے پھر عیسیٰ نگری کے لڑکوں کو آپ ان غریب لڑکوں کے ساتھ کھیلا کریں۔ تو اس زمانے میں بھی کوئی 90 کے قریب لڑکے شام کو آتے تھے، غریب لڑکے جن کے ساتھ میں کھیلتا تھا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان میں سے کیتھولک بہت کم ہے، دوسرے چرچز سے تھے، مسلم تھے، یہ وہ تھے۔ تو ان سب نوجوانوں کو میں نے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ پھر میں نے ان سے کہنا کہ اسکول جاؤ، اور میرے کہنے پر وہ اسکول جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اور اسی طرح جب پھر میں سیمنری میں دوبارہ آیا تو اس وقت بھی میں نے مہاجر لڑکوں کے ساتھ، بلوچ لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، اور ان کے ساتھ میں کھیلا بھی کرتا تھا، اور سیمنری میں جب چھٹی ہوتی تو میں ان کو بلا کر وہاں ون ڈے ٹورنامنٹ کیا کرتا تھا۔ تو اس دفعہ میں کراچی کے بہت سے مسلم نوجوانوں کے ساتھ رشتے میں آ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک تو ہمارا کیریکٹر بہت مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کو اب دھوکہ نہیں دے سکتے، دو چہرے نہیں دکھا سکتے۔ نوجوان ایک دم پہچان جائیں گے کہ یہ شخص ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، یہ صحیح نہیں۔
تو اس طرح آپ کو بہت ٹرانسپیرنٹ رہنا، شفاف رہنا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے اگر آپ قربانیاں کرتے ہیں تو وہ ساری عمر نہیں بھولتے. آپ کی قربانیوں کو نوجوان کبھی نہیں بھولیں گے. اور مجھے آج بھی، یعنی جب میں یہاں تھا روم میں، تو مجھے ایک دفعہ روم میں ریکٹر نے بلایا کہ فادر پرویز یہاں روم کے باہر بانجی دی تیولی ایک جگہ ہے، وہاں کے پیرش پریسٹ نے کہا کہ مجھے ایک نوجوان کاہن چاہیے. اس وقت میں 26 سال کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نوجوان کاہن چاہیے جو صرف میرے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ رہے. تو 3 سال میں ان کے ساتھ کبھی پیاسا سان پیترو، کبھی ولا نووا، جس طرح کی جگہ تھی دیکھنے، کیٹاکومز اور یہ وہ جاتا رہا. اور آج تک وہ میرے دوست ہیں. وہ لڑکیاں بعد بچوں والے ہو گئے. اور اس طرح اس پیرش میں نے فٹ بال ٹیم بنائی، ایک کوائر تھی. تو نوجوانوں کو دلچسپیوں میں، سرگرمیوں میں مشغول رکھنا، ان میں دلچسپی لینا، ان کی بات سننا، ان کے قریب رہنا بہت ضروری ہے. نوجوانوں کے بغیر کلیسیا مردہ ہے. تھینک یو. آپ ابھی آپ نے جس پیرش میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے کافی ٹیمز کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ٹورنامنٹ کھیلیں، جو کہ اس اے بگ اسٹیپ انٹرفیتھ کی جانب. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی کیتھولک کلیسیا میں ایسی اور موقع دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو؟ ہاں، میں پہلے اپنا تھوڑا سا بتا دوں کہ پینسرا میں 15 سال رہا ہوں. پینسرا کو میں نے صفر سے شروع کیا، یا کچھ بھی نہیں تھا جب میں گیا وہاں نا. صرف گرجا تھا، اور گرجے میں بھی کھڑکیوں کے شیشے بھی نہیں تھے، ساکرستی بھی نہیں تھی، ٹیبرنیکل بھی نہیں تھا اور اس طرح کے. لیکن گرجا بڑا مضبوط فادر جیکب نے بنایا تھا. کل پہلے گرجے پر توجہ دی، پھر سکول بنایا. اس کے آخر میں تیسری سٹیپ پر آ کر پیرش ہاؤس بنا. 2 سال میں وہاں ایک سوئنگ سینٹر کا چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے بس اس میں رہا ہوں. اچھا، تو پینسرا میں نے دیکھا کہ مسیحی نوجوان نہ صرف غریب ہیں بلکہ وہ بہت بری حد تک احساس کمتری کا شکار ہیں. وہ مسلمانوں سے بہت گھبراتے تھے. پھر میں نے فٹ بال ٹیم بنائی جس میں مسلمانوں کو بھی رکھا، مسیحیوں کو بھی. پھر ٹورنامنٹس کروائے، اور بعد میں یہ پورے پاکستان کا ٹورنامنٹ جس میں 32 ٹیمیں آتی ہیں سارے پاکستان سے، بلوچ، ہزارے، پٹھان، سندھی، مسلم، کرسچن، ہندو، سارے کسی ٹیم میں مل جل کر بھی ہوتے ہیں. تو ڈائلاگ کے لیے، لوگوں کو قریب لانے کے لیے، باہمی احترام کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم پل بنائیں اور ایسے طریقے اختیار کریں جس میں مسیحی نوجوانوں کو مسلم نوجوانوں سے متعارف کرائیں، ان کے دوست بنائیں. اور اب میں نے ایسا 25 سال سلور جبلی بنائی ہے اس سال نوجوانوں کے. تو ہاں جی، تو میں سنتا ہی تو فادرز کرکٹ کے بھی ٹورنامنٹ کرواتے ہیں کبھی کبھی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے فادرز علاقے کے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں، بلکہ دفن ہو کر رہ گئے کیونکہ ڈیمانڈز ہی بہت ہے. پولیس کا کیس ہو فادر، ہسپتال کا کوئی معاملہ ہو فادر، اور کوئی بھی کام ہو لوگ فادرز کے پاس آتے ہیں. تو فادر صبح سے شام تک اتنے مصروف، رات کو اتنے تھک جاتے ہیں. یہ ایکسٹرا سرگرمیاں کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور نہ ہی اتنی سہولتیں ہیں، نہ ہی اتنے گراؤنڈز ہیں. اور اس طرح جو فادر چاہتے بھی ہیں وہ نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہاں جی، بہت ضروری، اکنالج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں پہ ہو رہا کام. ہاں جی. سو تھینک یو. آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کاہن برادری کو یا تمام مسیحیوں کو جن کا تعلق مینلی پاکستان سے یا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسیحی رہتے ہیں اور اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، میں نوجوانوں کو تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ پاکستان میں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے نا،
کوئی گستاخ رسول کا، اس طرح کی نوعیت کا. تو جو لوگ توڑ پھوڑ والے ہوتے ہیں یا غصے میں نظر آتے ہیں سارے، سب کے سب نوجوان ہوتے ہیں. کیونکہ وہ مدرسوں میں بھی ان کو سکھایا جاتا ہے، مسجد میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے تشدد کی طرف ان کا رجحان ہے. حتیٰ کہ بم بلاسٹ میں بھی نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، یہ سارے نوجوان ہی ہوتے ہیں. تو مجھے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ لوگوں کو بھی اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے روحانی قابلیت کے ذریعے آپ لوگوں کو بھی دوسرے لوگوں میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر جانا ہے. اور ان کی طرح ان کی بھیڑ چال میں شامل نہیں ہونا ہے. بلکہ اگر پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب یہ واقعہ ہوتا ہے کوئی مسیحی جب احتجاج کرتے ہیں تو بالکل انہی کی طرح، دوسرے پاکستانیوں کی طرح ہی احتجاج، توڑ پھوڑ. یوحنا آباد میں واقعہ سارا توڑ پھوڑ. ہم مسیحیوں کو اپنی شناخت دکھانی چاہیے. ہمارے جب وہ مسیحیوں کو شیروں کے سامنے ڈالا جاتا تھا تو وہ دشمنوں کے لیے بھی دعا خداوند کی تعریف کرتے. اور ہم لوگ اسمبلیوں میں اور احتجاج اور توڑ پھوڑ پر یقین کرتے ہیں کہ یہی کلچر ہمیں ملا ہے. اس کلچر کو ہمیں رد کرنا ہوگا، اور مسیحی کلچر جو ہمارے شہیدوں اور مقدسین سے برداشت کا، دعا کا، دشمنوں کے لیے پیار کا، وہ ہے مسیحی زندگی، اور ہمیں وہ دکھانا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحیت آج کل بہت انتشار کا شکار ہے. مسیح تقسیم ہو گئے، اتنے چرچز بن گئے ہیں. کراچی میں کوئی 60، عیسیٰ نگری میں 60 سے زیادہ کلیسیاں ہیں، گرجے ہیں. کراچی اور یہ یوحنا آباد میں، لاہور میں اس سے 50 سے زیادہ سنا وہاں بھی ہیں. تو یہ مسیحیت کو تقسیم کرنا اور صرف مسیحیت کو بزنس بنا لینا. کہتے ہیں کہ 3 پیشے تھے روحانی پیشے جو اب تجارت بن گئے. پہلے ڈاکٹرز، اب ڈاکٹر بھی بزنس کر رہے ہیں، مسیحائی نہیں کر رہے. دوسرا تعلیم کی بجائے وہ رزلٹ بناتے ہیں اور وہ تجارت بن گئی تعلیم. اور مذہبی تجارت بن گئی. اور یہ ہمیں مسیحی مذہب کو تجارت نہیں بنانا، تقسیم نہیں کرنا. یسوع تو کہتا ہے کہ اے باپ وہ سب ایک ہوں. تو ہم سب مسیحیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں کو، کہ آئیے مسیح کے نام پر متحد ہو جائیں، تقسیم نہ ہو. شیطان کا مطلب ڈیابولس کا مطلب شیطان تقسیم کرتا ہے، یسوع متحد کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. عزیز مومنین اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، ہمارا پروگرام یہاں پہ آخرت کو پہنچتا ہے. ہم ریورنڈ فادر پرویز ایمانویل کے نہایت مشکور ہیں، اور آپ ہمیں ضرور اپنی فیڈ بیک دیں، اور ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں. اور آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ ہم سب جہاں کہیں بھی رہتے ہیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے، بائبل مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور دوسروں میں جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں ان میں روشنی جو کہ یسوع مسیح کی روشنی ہے اور امن کا پیغام دیں. آمین. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.